बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे ऑनरेबल व्यूवर्स, मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा मौजू अक्सर औक़ात में जिस बात से लोगों को मना करता हूँ, कमेंट में भी, राबिता करने पे भी और अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में भी लोग पूछते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, तो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल से आज बात करना चाहूँगा। अक्सर औक़ात मैं कहा करता हूँ कि मनपसंद शादी के लिए, लव मैरिज के लिए अमलियात का, बिलख़ुसूस सिफली अमलियात का, किसी किस्म के जादू का, सहर इश्क का सहारा हरगिज़ ना लिया करें। इस काम के लिए तावीज़ात का सहारा ना लिया करें। किसी भी किस्म के जो अमलियात हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के कलाम बरहक कुरान पाक में से अगर आप कोई आयत पढ़ते हैं या अस्माउल हुस्ना में से कोई इसमें पाक पढ़ के आप अपने मकसद के लिए दुआ करते हैं तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन इससे हट के कोई भी ऐसा जो अमल है जो कि हमें इस्लाम के हदूद से बाहर ले जाए, किसी के नाम के तावीज़ात दफन करना, किसी चीज़ में सुइयाँ लगा के किसी के लिए अमल करना, या खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई अमल किसी की तस्वीर के ऊपर करना, किसी भी किस्म का नापाकी की हालत में कोई अमल करना, कोई नापाक चीज़ के ऊपर अमल करके किसी को खिलाना, इस तरह के अमलियात ना किया करें। इन चीज़ों के जो गुनाह है वो तो है ही, जो आपने अपनी आखिरत बर्बाद की, उसका अंदाज़ा तो उस वक़्त होता है जब बंदे के पास करने के लिए, अपनी उस गलती की इस्लाह के लिए, संभालने के लिए कुछ नहीं रह जाता। जब बंदा वो इंसान इस दुनिया से जाएगा, आखिरत में उसने अपना कितना नुकसान कर लिया, इसका अंदाज़ा तो उस वक़्त होगा। लेकिन कुछ इसके जो दुनियावी नुकसानात हैं, जो कि हमने बेशुमार तजर्बे में, रिसर्चेज़ में देखे हैं और ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का तजर्बा मेरा, फिर जिन असातिज़ा से मैंने सीखा, किसी का 30 साल का, किसी का 35 साल का, किसी का 60 साल का तजर्बा उनका, फिर ज़ाहिर है आगे उनके भी असातिज़ा, ये एक सिलसिला, कड़ियों से कड़ियाँ मिल के ये एक सिलसिला बनता है, सीना ब सीना ये चीज़ें आगे मुंतकिल होती हैं। और अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि ये सदियों के तजर्बे की बात है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये चीज़ बहुत बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट देती है। इसकी क्या नुकसानात होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो निशानदही मैंने की जिन चीज़ों के हवाले से, कि इस तरह के अमलियात, इस तरह के तावीज़ात, इस तरह का जादू टूना टोटका, इस तरह की पढ़ाई आप हरगिज़ ना करें। इसकी कुछ वजाहत करनी है आपके सामने, ताकि हमारी वो बहनें, हमारे वो भाई जो अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी इज़्ज़त बर्बाद कर देते हैं इस तरह के अमलियात करवाने के चक्कर में, और आमिल किस किस तरह के बेहयाई के काम उनसे करवाते हैं, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको यहाँ पे बयान करूँ। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो आपको बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई ताकि आप लोग बच सकें, आप अपनी आने वाली नस्ल को उनके किसी ना करदा गुनाह की सज़ा में मुब्तला ना करें। इसमें सबसे पहली बात कि अगर वो रिश्ता कायम हो भी जाए, जो इस तरह के अमलियात करके, जादू की पावर से किसी को कन्विंस करके किया जाता है, ये रिश्ता अगर कायम हो भी जाए तो कुछ अरसे के बाद वो जितनी मोहब्बत होती है वो उससे 100 गुना ज़्यादा नफ़रत में बदल जाती है। वो कुछ महीनों में भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ सालों में भी हो सकता है, लेकिन फिर पीछे पलटने का रास्ता नहीं रहता और सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं आता। अगर ये ना हो तो दूसरी चीज़, औलाद का बिल्कुल नाफरमान होना। जिन लोगों की शादियाँ, जिन लोगों का रिश्ता इस तरह के जादू से बनता है, उनकी औलाद में भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम
ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ اولاد کی نافرمانی یا اولاد میں کسی ایک بچے میں خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بیماری جس کے کوئی سمٹم جو ہے وہ پیچھے نظر نہیں آتے، اچانک کسی بیماری کا آ جانا، یا بچوں میں سے کسی کے اندر کسی نہ کسی قسم کی کوئی معذوری پیدا ہو جانا، یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے۔ پھر ایسی خواتین کو شیاطین جنات مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کو وقت پہ اگر سمجھ لیں تو پھر ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنا رشتہ کوئی اس طرح کے عملیات کر کے، جب آپ اپنا رشتہ کوئی اس طرح کا راستہ اختیار کر کے قائم کرتے ہیں تو اس میں اس کا کوئی نہ کوئی نیگیٹو افیکٹ ضرور آتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ وہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ تعلق نفرت میں، الجھن میں، گھبراہٹ میں، بے چینی میں بدل جاتا ہے۔ ان کا وہ تعلق ان کے لیے شدید ڈپریشن کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ چیز نہ ہو تو پھر اس کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم بالکل کالا جادو نہیں کرتے، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کلام برحق میں سے آپ کو مسائل کا حل اور چیزوں کا علاج بتاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم نے یہ سلسلہ کوئی کمائی کرنے کے لیے، کوئی پیسہ بنانے کے لیے یہ سلسلہ نہیں رکھا ہوا، اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات اس لیے ہے کیونکہ ان چیزوں کی کاٹ کرنی ہوتی ہے، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں، ایسی رکاوٹوں کا توڑ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ پھر بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ رشتے بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ رشتے قائم نہیں رہتے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے وہ کوئی نہ کوئی بیماری اچانک لگ جاتی ہے جس کے پہلے کوئی سمٹم موجود نہیں ہوتے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ چیزیں، وہ شیاطین، وہ جنات جن کے ذریعے یہ کام کیے جاتے ہیں، وہ بھی کسی کی موت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے موسٹلی عامل حضرات کو ان چیزوں کی پوری ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو آپ سے وہ تعویذ، وہ جادو ٹونا، وہ عمل کروا رہا ہے، اس کی پوری ریکوائرمنٹ کا 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ میں اگر 99 کہوں تو شاید لوگ کہیں گے کہ میں کسی تکبر میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ پوری عمل کی ریکوائرمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، بھی وہ چیزیں، وہ شیاطین، وہ جنات جن کے ذریعے یہ کام لیے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں۔ وہ کسی بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، نفرت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد میں نافرمانی یا خدا نخواستہ کسی بیماری، کسی معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے یہ چیز۔ اس لیے فیصلے عقل سے، سوچ سمجھ کے کیا کریں، اور کوئی بھی ایسا انسان ساری زندگی آپ کے تابع نہیں رہ سکتا جس کو آپ جادو کے زور پہ، جادو کے ذریعے، ناپاکی میں کیے گئے عملیات کے ذریعے، گندے عملیات کے ذریعے جس کو آپ اپنے تابع کریں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ایسی چیزوں کے لیے سوچنا بھی زیب نہیں دیتا۔ کیوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کا پیروکار ہے اس کی تعلیمات اس کے لیے ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں آل محمد کے راستے پہ چلنے پہ، محمد وآل محمد پہ راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے،
اور وہی ہمارے لیے دین دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہمارے لیے وہی ہے۔ نام ہم اللہ کا لیں، کہلائیں ہم اپنے آپ کو مسلمان، تو پھر قرآن کریم اس کلام برحق کو چھوڑ کے، محمد و آل محمد کو چھوڑ کے، ہم جو شیطان کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو شیطانی عملیات ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جو ناپاکی والی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے، جس راستے سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا، جس راستے سے اللہ پاک نے ہمیں روکا، اگر ہم وہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی سوٹیبل نہیں رہیں گی۔ میں کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن کیونکہ کسی مذہب میں بھی اس کو صحیح نہیں قرار دیا گیا، کوئی مذہب بھی ہو، اس کی تعلیمات ایسے عملیات کو، ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام نہیں ہے۔ انہوں نے تو ظاہر ہے اگر اس کے راستے پہ چلنا ہے تو وہ جو مرضی کریں، وہ جس طرح مرضی جائیں، وہ تو اس کے تعلیمات کے مطابق، جن کے لیے کوئی حلال حرام کی قید نہیں ہے، جن لوگوں کے اندر شرم حیا ختم ہو جائے، تو وہ تو پھر جو بھی کرتے پھرتے ہیں وہ تو ان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں، جو لوگ، یا پھر دوسرے مذاہب کے بھی وہ لوگ جو اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات سے آگاہ ہیں، جو اس چیز کی فکر رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن آپ اگر اس طریقے سے آپ اگر کوئی بھی رشتہ بنائیں گے، جادو کے ذریعے کسی کے دل و دماغ کو قابو کر کے، جادو کے ذریعے کسی کی زبان بندی کر کے، دماغ بندی کر کے، کسی کے دل کی بندش کر کے، کوئی سوئیاں لگا کے مختلف پرندوں کے دل لے کے ان میں سوئیاں لگا کے اس طرح کے عملیات کیے جاتے ہیں، کوئی تعویذ دفن کر کے، کوئی تعویذ جلا کے، کوئی تعویذ پانی میں بہا کے، کوئی نمکین میٹھا کسی کو کھلا کے۔ اگر آپ کوئی ایسے عملیات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آپ کو باہر لے کے جاتے ہیں، تو کبھی بھی آپ کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ لہٰذا میں نہیں کہتا کہ لوگوں کو چھوڑ کے میرے پاس آئیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ویڈیوز میں آپ کو اتنا کا گائیڈ کر دوں، میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو اتنا کا ایکسپلین کر دوں کہ اللہ کرے آپ اپنے مسائل بھی حل کر سکیں، آپ دوسروں کے بھی کام آ سکیں، آپ باقی لوگوں کے لیے بھی ایسی گمراہی سے نجات کا ذریعہ بنے۔ میری نیت، میری کوشش یہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ہم سب منافقت سے کام لیتے ہیں، ہم سب کے اندر منافقت موجود ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ عالم ہے، وہ انجینئر ہے، وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اچھی باتیں کرنے کی حد تک ہم فنکار ہیں، اچھی باتیں سننے کی حد تک ہمیں فنکار ہیں، یہ باتیں ہمیں کتابوں کی زینت بنی ہوئی تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب کوئی بندہ ان چیزوں کے اوپر پریکٹیکل چلنا چاہتا ہے، پریکٹیکلی عمل کرنا چاہتا ہے، جب کوئی بندہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی لوگ جو بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو بڑی بڑی دلیلیں اور بڑی بڑی حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کے اوپر تنقید کا باعث بنتے ہیں، وہی لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور انہی چیزوں کو لے کے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ایک بندہ کوئی لڑکی کو چھیڑ دے، کوئی گندے الفاظ استعمال کرے، شاید اس کی اتنی مذمت نہیں کی جاتی، اس کا راستہ نہیں روکا جاتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی جائز راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی جائز اور پاکیزہ تعلق بنانے کی کوشش کرے، اگر کوئی نکاح کی بات کرے، اگر کوئی نکاح کا پیغام کسی کو دے، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے
اس کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، اس کے اوپر لان تان کرنے کے لیے وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، جن کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، جو خود ان برائیوں میں پتہ نہیں کس حد تک ملوث ہوتے ہیں، اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر لیکچر جھاڑنے کے لیے، اس کے اوپر تنقید کرنے کے لیے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو ان ساری برائیوں کو خود گلے کا ہار بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بندہ پازیٹیو کوشش کرتا ہے، جو بندہ پازیٹیو بات کرتا ہے، جو بندہ پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلتا ہے، جو پاکیزہ تعلقات پہ، جائز تعلقات پہ یقین رکھتا ہے اور جائز تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، جائز تعلق کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر جاہل بھی عالموں سے بڑھ کے جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لیکچر دینے کے لیے، اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ خالی یہ باتیں کر لینا، یہ باتیں سن لینا، کتابوں کو گھر میں جمع کر لینا، اچھی اچھی پوسٹیں لگانے سے، اچھے اچھے سٹیٹس لگانے سے یہ چیزیں ہماری آخرت کا خالی ہماری نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان اچھی چیزوں کے اوپر، ان پازیٹیو باتوں کے اوپر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ کہنے کو کچھ کہا جاتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں، وہ جب بتاتے ہیں نا کہ عمل کے نام پہ عاملوں نے ان سے کیا کیا کچھ کروایا، کس کس طرح کی، ہمارے بڑی شرم سے کہنا پڑتا ہے، میری نظر میں وہ لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں جو بچیوں سے کس کس طرح کی تصویریں اور کس کس طرح کی ویڈیوز مانگتے ہیں۔ تو ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سے کوئی تصویر مانگتا ہے، آپ سے کوئی ویڈیو مانگتا ہے، آپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے، یہ کسی عمل کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی عمل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ سے اس طرح کی کوئی بے پردہ ویڈیو مانگے، ہرگز ہرگز نہ دیں۔ کوئی آپ سے تصویریں مانگتا ہے، ہرگز نہیں دینے کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کا وہ حصہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کا استعمال کہیں اور کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی کوئی کالی علم کا عامل ہے تو وہ اپنے شیطانی مقاصد کے لیے آپ کی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اور اگر وہ عامل نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز مزید گندے لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے وہ لوگ پیسہ کماتے ہیں، اور آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ، اور وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز دے رہے ہیں، وہ اس طرح کی تصویریں دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ کسی کو زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر کے کسی کی زندگی کے اوپر زبردستی آپ قابو پانے کی کوشش کریں اور آپ خوش رہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس طرح کا کام کرنے سے پہلے ایک نظر یہ بھی سوچ لیا کیجئے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹی ہوگی، اور اس کے متعلق اگر کوئی بندہ یہ کام کرے تو پھر آپ اس وقت کیسا محسوس کریں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض تو ہوگا کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو لمبی کیوں ہوتی ہے، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ کسی ایک بندے تک بھی پہنچ گیا تو انشاءاللہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں بچیوں سے کہنا چاہوں گا، بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ بندہ جو آپ کو آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ بندہ جو بغیر رشتے کے، بغیر ایک جائز رشتے کے آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا فزیکل ریلیشن کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کی آپ کو آفر دیتا ہے، اس کے پیچھے نہ مریں، اس کے پیچھے جادو عملیات تعویذات کروانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو بھی گئی، وہ آپ کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ جو مرد
ایک جائز تعلق، جائز رشتے سے پہلے آپ کو ہاتھ لگانے کی، آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے، وہ کبھی بھی بعد میں بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ کبھی بھی آپ کا تعلق اس طریقے سے نہیں چل سکے گا جو ایک جائز رشتے میں ایک پاکیزہ تعلق رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ رشتہ کر کے بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں، آپ کی زندگی میں الجھنیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ بڑھتی جائیں گی۔ جو بندہ اس طرح کی آفر دیتا ہے، جو بندہ آپ کو اس طرح کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے وہ اگر یہ بھی کہتا ہے کہ اس بے حیائی کے بعد میں شادی کروں گا، اس کے بعد میں نکاح کروں گا، اس کے منہ پہ جوتا مارو، اس کے منہ پہ تھوک کے اس کو چھوڑ دو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ 100% نہیں، وہ 1000% جھوٹا ہے۔ اس کے پیچھے لگنے کی، اس کی باتوں میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کرے، جتنی مرضی اچھی باتیں سنائے، جتنے مرضی اچھے سٹیٹس کا مالک ہو، وہ آپ کے لیے کبھی بھی سوٹیبل نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے آپ کو کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی۔ وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور صرف اپنا مقصد، اپنی ہوس پوری کر کے وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ وہ آپ کا مخلص ساتھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ جتنے مرضی عاملوں کے پاس جائیں، جتنے مرضی بابوں کے پاس جائیں، اور آگے سے وہ لوگ بھی 95% بے حیا نکلتے ہیں، جس سے آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، آپ کی عزت برباد ہو جاتی ہے۔ آپ اس گناہ میں پڑ کے ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کو پھر اپنے آپ سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کسی کو تو کیا، اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ بہت ساری بچیاں اس دھوکے میں آ جاتی ہیں، غلط کام کر بیٹھتی ہیں، ناجائز ریلیشن، ناجائز تعلقات بنا بیٹھتی ہیں، اس دھوکے میں آ کے کہ بعد میں وہ آپ کے ساتھ نکاح کرے گا، وہ بعد میں آپ کے ساتھ شادی کرے گا۔ یہ 1000% بلکہ لاتعداد فیصد یہ جھوٹ ہے۔ اس کے پیچھے ہرگز نہ اپنا وقت ضائع کریں، کیونکہ اس کام کے بعد جو عامل آپ کو ملتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، اپنے پیسے سیدھے کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ کو 100% وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی پتہ ہے کس طرح کی ویڈیوز بنا کے اچھے ویوز ملتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کس طرح کے ٹائٹل لگا کے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کن طریقوں سے زیادہ سبسکرائبر بڑھائے جاتے ہیں، کن طریقوں سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ نہ وہ کام کیا ہے، اور نہ وہ کام انشاءاللہ کریں گے۔ چاہے اس چینل پہ ایک بھی بندہ نہ رہے، مجھے اپنی کوشش کرنی ہے، مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ اس کی آؤٹ پٹ اگر اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ میرا ایمان اس چیز پہ ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک قابل عزت اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ جو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے روزگار دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک بڑے ایک صاف ستھرے طریقے سے رزق دے رہا ہے۔ لوگوں کو جھوٹی چیزوں میں کنونس کر کے، لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کے دعوے کر کے، لوگوں کو جھوٹی سچی باتوں میں بہلا پھسلا کے ان کی جیب سے پیسہ نکالنے سے، یا
اس طرح کے گندے ٹائٹل تھمبنیل بنا کے اپنے سبسکرائبر بڑھانے سے مجھے نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی طلب ہے، اور نہ مجھے اس سے کچھ ملے گا۔ میری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیوز میں وہ چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں جو آپ کو ان حرکتوں سے، ان برے لوگوں سے، ان برائیوں سے بچا سکیں، جو آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکال سکیں۔ اگر کسی کو میری بات کی سمجھ آ جائے تو وہ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ اگر کسی کو میری بات کی سمجھ آ جائے تو وہ اس کے اوپر عمل ضرور کرے، وہ لوگوں کو ضرور بتائے۔ جو آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی اور بھی اس راستے پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی ضرور بچائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عامل 90%، 80-90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف کتابوں میں چیزیں دیکھی ہیں اور کتابوں میں چیزیں پڑھی ہیں اور وہ عامل بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر لاتعداد چینل ایسے ہیں، میں گنوا سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، لیکن میں گنوا سکتا ہوں لاتعداد چینل جو صرف نیٹ کے اوپر چیزیں پڑھ کے، کتابیں اکٹھی کر کے، تعویذات نیٹ کے اوپر اکٹھے کر کے جو عامل بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز دوسرے کسی چینل سے اٹھاتے ہیں، اس کی تعداد کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار تھوڑا سا گھما پھرا کے آپ کو بتاتے ہیں، اور اس عمل کو، اس تعویذ کو، اس نقش کو، اس ٹونے کو، اس ٹوٹکے کو، اس جادو کو، اس منتر کو، اس تنتر کو، اس جنتر کو اپنے نام سے ایک نیا ٹائٹل بنا کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جن کو ان چیزوں کی الف سے بے کا نہیں پتہ، لاتعداد چینل ایسے، اور ہزاروں اور لاکھوں میں ان کے سبسکرائبر ہیں۔ کیوں کہ لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کے اوپر جاتے ہیں، لوگ ان کے ٹائٹلز کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے لوگ زیادہ جاتے اس چیز کے پیچھے کہ جی اس کے اتنے ویوز ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرنا، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، صرف اس بندے کی بات اتھینٹک اس لیے ہے کہ اس کے ویوز ہزاروں میں ہیں، صرف اس بندے کی بات میں اتھینٹیکیشن اس لیے ہے کہ اس کے سبسکرائبر لاکھوں میں ہیں۔ آپ کو کیا پتہ؟ لوگ تو پیسے دے کے سبسکرائبر خرید رہے ہیں، لوگ تو پیسے دے کے اپنے چینل کے اوپر کومنٹ کروا رہے ہیں، لوگ بیلنس دے کے اپنے چینل کے اوپر فیک کومنٹ کروا رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں کامیابی مل گئی، واہ جی بابا جی، واہ جی سرکار جی، واہ جی پیر جی، واہ جی شاہ جی۔ اس طرح سے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ فراڈیے لوگوں کا پورا ایک گروپ ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے چینل بیٹھے ہیں، ایسے چینل والے ہیں، اور اچھا کام کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ ان کی ویڈیوز میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ان کی ویڈیوز میں آپ کو اس طرح کے ٹائٹل نہیں ملیں گے۔ ظہیر رضوی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، چینل کی حد تک میں جانتا ہوں، باقی وہ کسی سے پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے، وہ ان کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہیں، جن لوگوں نے ان لوگوں سے کام کروائے ہوں گے وہ جانتے ہیں، لیکن چینل کی حد تک میں جہاں تک جانتا ہوں ظہیر رضوی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، علی حسین صاحب ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ہیں کچھ لوگ، لیکن اکثریت، میں نے نیگیٹو لوگوں کا نام نہیں لیا لیکن پازیٹیو لوگوں کا نام صرف اس لیے لیا کہ جن لوگوں کو پازیٹیو چیزوں کی تلاش ہے وہ ادھر جائیں، وہ وہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ لیں، وہ اس کا بینیفٹ لیں اس لیے، لیکن ہر جگہ پہ یہ چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کو پریکٹیکلی، جنہوں نے ایک دن بیٹھ کے کوئی پڑھائی نہیں کی اور وہ ان کے مرید بھی ہو رہے ہیں اور ان کے چینل بھی ہیں، ہمیں کوئی کسی سے ہم جیلس نہیں ہیں کسی سے، ہم صرف اپنی پبلک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی عوام کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے فالو کرنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے جس حد تک ہو سکے بچ جاؤ، ان چیزوں سے جس حد تک ہو سکے اپنے ملنے والوں کو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو ان چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ یہ چیزیں
ایک وائرس کی طرح، ایک ناسور کی طرح، ایک بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم پبلک کو فیس کرتے ہیں الحمدللہ، کتنی توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسے فیک لوگوں کے پیچھے لگ کے کتنی بچیوں کی عزت برباد ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہے، اس لیے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی جو علامتیں آپ کو بتائی، میں نے بہت مختصر ان چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں کو، ایسے مٹیریل کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ ان کو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمیں ان کو کس طرح سے فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں نے مختصر بات کی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی حیثیت، اپنی ہمت اور توفیق، اپنے وسائل کے مطابق اگر آپ کسی کی کوئی جائز ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو اس میں دیر ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو آپ کے لیے آسانی اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ قانون قدرت ہے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ اپنی توفیق، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتوں کے مطابق دینا شروع کر دو، اور آپ کے لیے اس چیز کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ وہ علم ہے، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ محبت ہے، وہ دولت ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہے۔ اللہ حافظ۔